किताब मुक़द्दस की 10वीं किताब दूसरा समूएल का पहला बाब। और समूएल की मौत के बाद जब दाऊद अमालेकियों को मार कर लौटा और दाऊद को सिकलाग में रहते हुए 2 दिन हो गए, तो तीसरे दिन ऐसा हुआ कि एक शख्स लश्करगाह में से साउल के पास से पैराहन चाक किए और सर पर खाक डाले हुए आया, और जब वो दाऊद के पास पहुंचा तो ज़मीन पर घिरा और सजदा किया। दाऊद ने उससे कहा, तू कहाँ से आता है? उसने उससे कहा, मैं इस्राएल की लश्करगाह में से बच निकला हूँ। तब दाऊद ने उससे पूछा, क्या हाल रहा, ज़रा मुझे बता। उसने कहा कि लोग जंग में से भाग गए और बहुत से घिरे और मर गए, और साउल और उसका बेटा यूनतन भी मर गए हैं। तब दाऊद ने उस जवान से जिसने उसको ये खबर दी कहा, तुझे कैसे मालूम है कि साउल और उसका बेटा यूनतन मर गए? वो जवान जिसने उसको ये खबर दी कहने लगा कि मैं कोहे जलबूहा पर इत्तफाकन वारिद हुआ और क्या देखा कि साउल अपने नेज़े पर झुका हुआ है और रथ और सवार उसका पीछा किए आ रहे हैं। और जब उसने अपने पीछे निगाह की तो मुझको देखा और मुझे पुकारा। मैंने जवाब दिया, मैं हाजिर हूँ। उसने मुझे कहा, तू कौन है? मैंने उसे जवाब दिया, मैं अमालेकी हूँ। फिर उसने मुझसे कहा, मेरे पास खड़ा होकर मुझे कत्ल कर डाल, क्योंकि मैं बड़े अजाब में हूँ और अब तक मेरा दम मुझ में है। तब मैंने उसके पास खड़ा होकर उसे कत्ल किया, क्योंकि मुझे यकीन था कि अब जो वो घिरा है तो बचेगा नहीं, और मैं उसके सर का ताज और बाजू पर का कंगन लेकर उनको अपने खुदावंद के पास लाया हूँ। तब दाऊद ने अपने कपड़ों को फाड़कर उनको फाड़ डाला, और उसके साथ के सब आदमियों ने भी ऐसा ही किया। और वो साउल और उसके बेटे यूनतन और खुदावंद के लोगों और इस्राएल के घराने के लिए नोहा करने और रोने लगे, और शाम तक रोज़ा रखा, इसलिए कि वो तलवार से मारे गए थे। फिर दाऊद ने उस जवान से जो ये खबर लाया था पूछा कि तू कहाँ का है? उसने कहा, मैं एक परदेसी का बेटा और अमालेकी हूँ। दाऊद ने उससे कहा, तू खुदावंद के ममसू को हलाक करने के लिए उस पर हाथ चलाने से क्यों न डरा? फिर दाऊद ने एक जवान को बुलाकर कहा, नज़दीक जा और उस पर हमला कर। सो उसने उसे ऐसा मारा कि वो मर गया। और दाऊद ने उसे कहा, तेरा खून तेरे ही सर पर हो, क्योंकि तू ही ने अपने मुंह से अपने ऊपर गवाही दी और कहा कि मैंने खुदावंद के ममसू को जान से मारा। और दाऊद ने साउल और उसके बेटे यूनतन पर इस मर्सिया के साथ मातम किया, और उसने उसको हुक्म दिया कि बनी यहूदा को कमान का गीत सिखाएं। देखो, वो याशर की किताब में लिखा है, ए इस्राएल, तेरे ही ऊंचे मकामों पर तेरा फ़ख्र मारा गया। हाय ज़बरदस्त कैसे खेत आए, ये जात में ना बताना। अस्कलून के कूचों में इसकी खबर ना करना। ना हो कि फ़लस्तियों की बेटियां खुश हों, ना हो कि ना मख्तूनों की बेटियां फ़ख्र करें। ए जलबुआ के पहाड़ों, तुम पर ना ओस पड़े और ना बारिश हो, और ना हदिये की चीज़ों के खेत हों, क्योंकि वहाँ ज़बरदस्तों की सिपर बुरी तरह से फेंक दी गई, यानी साउल के सिपर जिस पर तेल नहीं लगाया गया था। मकतूलों के खून से, ज़बरदस्तों की चर्बी से यूनतन की कमान कभी न टली, और साउल की तलवार खाली न लौटी। साउल और यूनतन अपने जीते जी अजीज़ और दिल पसंद थे, और अपनी मौत के वक्त अलग ना हुए। वो उकाबों से तेज़ और शेर बबरों से ज़ोर आवर थे। ए इस्राएल की बेटियों,
साउल पर रो, जिसने तुमको नफीस नफीस अर्गवानी लिबास पहनाए और सोने के जेवरों से तुम्हारी पोशाक को आरास्ता किया। हाय, लड़ाई में ज़बरदस्त कैसे खेत आए। यूनतन तेरे ऊंचे मुकामों पर कत्ल हुआ। ए मेरे भाई यूनतन, मुझे तेरा गम है, तू मुझको बहुत ही मरगूब था। तेरी मोहब्बत मेरे लिए अजीब थी, औरतों की मोहब्बत से भी ज़्यादा। हाय, ज़बरदस्त कैसे खेत आए और जंग के हथियार नाबूद हो गए। दूसरा समूएल दूसरा बाब। और इसके बाद ऐसा हुआ कि दाऊद ने खुदावंद से पूछा कि क्या मैं यहूदा के शहरों में से किसी में चला जाऊं? खुदावंद ने उससे कहा, जा। दाऊद ने कहा, किधर जाऊं? उसने फरमाया, हबरून को। सो दाऊद माँ अपनी दोनों बीवियों यजरएली अखीनुहम और करमिली नबाल की बीवी अबीजील के वहाँ गया, और दाऊद अपने साथ के आदमियों को भी एक एक के घराने समेत वहाँ ले गया, और वो हबरून के शहरों में रहने लगे। तब यहूदा के लोग आए और वहाँ उन्होंने दाऊद को मसा करके यहूदा के ख़ानदान का बादशाह बनाया, और उन्होंने दाऊद को बताया कि यबीस जिलहात के लोगों ने साउल को दफन किया था। सो दाऊद ने यबीस जिलहात के लोगों के पास कासिद रवाना किए और उनको कहला भेजा कि खुदावन की तरफ से तुम मुबारक हो, इसलिए कि तुमने अपने मालिक साउल पर ये एहसान किया और उसे दफन किया। सो खुदावन तुम्हारे साथ रहमत और सच्चाई को अमल में लाए, और मैं भी तुमको इस नेकी का बदला दूंगा, इसलिए कि तुमने ये काम किया। बस तुम्हारे बाजू कवी हों और तुम दलेर रहो, क्योंकि तुम्हारा मालिक साउल मर गया और यहूदा के घराने ने मसा करके मुझे अपना बादशाह बनाया है। लेकिन नीर के बेटे अबीनीर ने, जो साउल के लश्कर का सरदार था, साउल के बेटे इशबूसत को लेकर उसे बखनायम में पहुंचाया, और उसे जिलहाद और आशरियों और यजरएल और अफ्राइम और बेनीमीन और तमाम इसराइल का बादशाह बनाया। और साउल के बेटे इशबूसत की उम्र 40 बरस की थी जब वो इसराइल का बादशाह हुआ, और उसने 2 बरस बादशाही की। लेकिन यहूदा के घराने ने दाऊद की पैरवी की, और दाऊद हबरून में बनी यहूदा पर 7 बरस 6 महीने तक हुक्मरान रहा। फिर नीर का बेटा अबीनीर और साउल के बेटे इशबूस के खादिम मखनायम से जबून में आए, और जरूया का बेटा योआब और दाऊद के मुलाजिम निकले और जबून के तालाब पर उनसे मिले, और दोनों फरीक बैठ गए, एक तालाब की इस तरफ और दूसरा तालाब की दूसरी तरफ। तब अबनीर ने योआब से कहा, ज़रा ये जवान उठकर हमारे सामने खेलें। योआब ने कहा, उठें। तब वो उठकर तादाद के मुताबिक आमने सामने हुए, यानी साउल के बेटे अशबूसत और बेनीमीन की तरफ से 12 जवान और दाऊद के खादमों में से 12 आदमी, और उन्होंने एक दूसरे का सर पकड़कर अपनी अपनी तलवार अपने मुखालिफ के पहलू में भोंक दी। सो वो एक ही साथ घिरे, इसलिए कि वो जगह हलकत हसोरियम कहलाई, वो जबून में है। और उस रोज़ बड़ी सख्त लड़ाई हुई, और अबनीर और इसराइल के लोगों ने दाऊद के खादमों से शिकस्त खाई। और जरूया के तीनों बेटे योआब और अबीशे और असाहील वहाँ मौजूद थे, और असाहील जंगली हिरन की मानित सुबक पाथा। और असाहील ने अबनीर का पीछा किया, और अबनीर का पीछा करते वक्त वो दाहिने या बाएं हाथ ना मुड़ा। तब अबनीर ने अपने पीछे नज़र करके उससे कहा, ए असाहील, क्या तू है? उसने कहा, हाँ। अबनीर ने उससे कहा, अपनी दाहिनी या बाएं सिमत को मुड़ जा, और जवानों में से किसी को पकड़कर उसके हथियार लूट ले। पर असाहील उसका पीछा करने से बाज ना आया। अबनीर ने असाहील से फिर कहा, मेरा पीछा करने से बाज रहे,
میں کیسے تجھے زمین پر مار کر ڈال دوں، کیونکہ پھر میں تیرے بھائی یوآب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اس پر بھی اس نے مڑنے سے انکار کیا۔ تب ابنیر نے اپنے بھالے کے پیچھے سرے سے اس کے پیٹ پر ایسا مارا کہ وہ پار ہو گیا، سو وہ وہاں گرا اور اسی جگہ مر گیا۔ اور ایسا ہوا کہ جتنے اس جگہ آئے جہاں آساہیل گر کر مرا تھا، وہ وہیں کھڑے رہ گئے، لیکن یوآب اور ابیشے ابنیر کا پیچھا کرتے رہے۔ اور جب وہ کوہ اما تک جو دشت جفون کے راستے میں جایا کے مقابل ہے پہنچے تو سورج ڈوب گیا۔ اور بنی بینیمین ابنیر کے پیچھے اکٹھے ہوئے اور ایک دستہ بن گئے اور ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوئے۔ تب ابنیر نے یوآب کو پکار کر کہا، کیا تلوار ابد تک ہلاک کرتی رہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اس کا انجام کڑواہٹ ہوگا؟ تو کب لوگوں کو حکم دے گا کہ اپنے بھائیوں کا پیچھا چھوڑ کر لوٹ جائیں؟ یوآب نے کہا، زندہ خدا کی قسم، اگر تو نہ بولا ہوتا تو لوگ صبح ہی کو ضرور چلے جاتے اور اپنے بھائیوں کا پیچھا نہ کرتے۔ پھر یوآب نے نرسنگا پھونکا اور سب لوگ ٹھہر گئے اور اسرائیل کا پیچھا پھر نہ کیا اور نہ پھر لڑے۔ اور ابنیر اور اس کے لوگ اس ساری رات میدان میں چلے اور یردن کے پار ہوئے اور سب بترون سے گزر کر مخنائم میں آ پہنچے۔ اور یوآب ابنیر کا پیچھا چھوڑ کر لوٹا، اور اس نے جو سب آدمیوں کو جمع کیا تو داؤد کے ملازموں میں سے 19 آدمی اور آساہیل کم نکلے۔ پر داؤد کے ملازموں نے بینیمین سے اور ابنیر کے لوگوں میں سے اتنے مار دیے کہ 360 آدمی مر گئے۔ اور انہوں نے آساہیل کو اٹھا کر اسے اس کے باپ کی قبر میں جو بیت لحم میں تھی دفن کیا، اور یوآب اور اس کے لوگ ساری رات چلے اور حبرون پہنچ کر ان کو دن نکلا۔ دوسرا سموئیل 3 باب۔ الغڑ ساؤل کے گھرانے اور داؤد کے گھرانے میں مدت تک جنگ رہی، اور داؤد روز بروز زور آور ہوتا گیا اور ساؤل کا خاندان کمزور ہوتا گیا۔ اور حبرون میں داؤد کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے۔ آمنون اس کا پہلا بیٹا تھا جو یزرعیلی اخینوام کے بطن سے تھا، اور دوسرا کلیاب تھا جو کرملی نبال کی بیوی ابیجیل سے ہوا۔ تیسرا ابیسلوم تھا جو خبسور کے بادشاہ تلمی کی بیٹی ماکا سے ہوا۔ چوتھا ادونیہ تھا جو حجیت کا بیٹا تھا، اور پانچواں صفتیہ جو ابیطال کا بیٹا تھا، اور چھٹا اتریعام تھا جو داؤد کی بیوی اجلا سے ہوا۔ یہ داؤد کے ہاں حبرون میں پیدا ہوئے۔ اور جب ساؤل کے گھرانے اور داؤد کے گھرانے میں جنگ ہو رہی تھی تو ابنیر نے ساؤل کے گھرانے میں خوب زور پیدا کر لیا، اور ساؤل کی ایک ہرم تھی جس کا نام رسپا تھا، وہ آیا کی بیٹی تھی۔ سو اشبوس نے ابنیر سے کہا، تو میرے باپ کی ہرم کے پاس کیوں گیا؟ ابنیر اشبوس کی اس باتوں سے بہت غصہ ہو کر کہنے لگا، کیا میں یہودا کے کسی کتے کا سر ہوں؟ آج تک میں تیرے باپ ساؤل کے گھرانے اور اس کے بھائیوں اور دوستوں سے مہربانی سے پیش آتا رہا ہوں اور تجھے داؤد کے حوالے نہیں کیا، تو بھی تو آج اس عورت کے ساتھ مجھ پر عیب لگاتا ہے۔ خدا ابنیر سے ویسا ہی بلکہ اس سے زیادہ کرے اگر میں داؤد سے وہی سلوک نہ کروں جس کی قسم خداوند نے اس کے ساتھ کھائی تھی، تاکہ سلطنت کو ساؤل کے گھرانے سے منتقل کر کے داؤد کے تخت کو اسرائیل اور یہودا دونوں پر دان سے بیرسبا تک قائم کروں۔ اور وہ ابنیر کو ایک لفظ جواب نہ دے سکا، اس لیے کہ اس سے ڈرتا تھا۔ اور ابنیر نے اپنی طرف سے داؤد کے پاس قاصد روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ ملک کس کا ہے؟ تو میرے ساتھ اپنا عہد باندھ اور دیکھ میرا ہاتھ تیرے ساتھ ہوگا
تاکہ سارے اسرائیل کو تیری طرف مائل کروں۔ اس نے کہا اچھا، میں تیرے ساتھ عہد باندھوں گا، پر میں تجھ سے ایک بات چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب تو مجھ سے ملنے کو آئے تو جب تک ساؤل کی بیٹی میکل کو پہلے اپنے ساتھ نہ لائے تو میرا منہ دیکھنے نہیں پائے گا۔ اور داؤد نے ساؤل کے بیٹے اشبوست کو قاصدوں کی معرفت کہلا بھیجا کہ میری بیوی میکل کو، جس کو میں نے فلسطینیوں کے 100 کھلڑیاں دے کر بہایا تھا، میرے حوالے کر۔ سو اشبوست نے لوگ بھیج کر اسے اس کے شوہر لیس کے بیٹے فلتی ایل سے چھین لیا، اور اس کا شوہر اس کے ساتھ چلا اور اس کے پیچھے پیچھے بہوریم تک روتا ہوا چلا آیا۔ تب آبنیر نے اسے کہا لوٹ جا، سو وہ لوٹ گیا۔ اور آبنیر نے اسرائیلی بزرگوں کے پاس خبر بھیجی کہ گزرے دنوں میں تم یہ چاہتے تھے کہ داؤد تم پر بادشاہ ہو، بس اب ایسا کر لو، کیونکہ خداوند نے داؤد کے حق میں فرمایا ہے کہ میں اپنے بندہ داؤد کی معرفت اپنی قوم اسرائیل کو فلسطینیوں اور ان کے سب دشمنوں کے ہاتھ سے رہائی دوں گا۔ اور آبنیر نے بینیمین سے بھی باتیں کیں، اور آبنیر چلا کہ جو کچھ اسرائیلیوں اور بینیمین کے سارے گھرانے کو اچھا لگے اسے حبرون میں داؤد کو کہہ سنائے۔ سو آبنیر حبرون میں داؤد کے پاس آیا اور 20 آدمی اس کے ساتھ تھے۔ تب داؤد نے آبنیر اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ضیافت کی۔ اور آبنیر نے داؤد سے کہا اب میں اٹھ کر جاؤں گا اور سارے اسرائیل کو اپنے مالک بادشاہ کے پاس اکٹھا کروں گا، تاکہ وہ تجھ سے عہد باندھیں اور تو جس پر تیرا جی چاہے سلطنت کرے۔ سو داؤد نے آبنیر کو رخصت کیا اور وہ سلامت چلا گیا۔ داؤد کے لوگ اور یوآب کسی دعوے سے لوٹ کا بہت سا مال اپنے ساتھ لے کر آئے، لیکن آبنیر حبرون میں داؤد کے پاس نہیں تھا، کیونکہ اس نے اسے رخصت کر دیا تھا اور وہ سلامت چلا گیا تھا۔ اور جب یوآب اور لشکر کے سب لوگ جو اس کے ساتھ تھے آئے تو انہوں نے یوآب کو بتایا کہ نیر کا بیٹا آبنیر بادشاہ کے پاس آیا تھا اور اس نے اسے رخصت کر دیا اور وہ سلامت چلا گیا۔ تب یوآب بادشاہ کے پاس آ کر کہنے لگا یہ تو نے کیا کیا؟ دیکھ آبنیر تیرے پاس آیا تھا، سو تو نے اسے کیوں رخصت کر دیا کہ وہ نکل گیا؟ تو نیر کے بیٹے آبنیر کو جانتا ہے کہ وہ تجھ کو دھوکہ دینے اور تیرے آنے جانے اور تیرے سارے کام کا بھید لینے آیا تھا۔ جب یوآب داؤد کے پاس سے باہر نکلا تو اس نے آبنیر کے پیچھے قاصد بھیجے اور وہ اس کو سیرا کے کنویں سے لوٹا لے آئے، پر یہ داؤد کو معلوم نہیں تھا۔ جب آبنیر حبرون میں لوٹا آیا تو یوآب اسے الگ پھاٹک کے اندر لے گیا تاکہ اس کے ساتھ چپکے چپکے بات کرے، اور وہاں اپنے بھائی اساہیل کے خون کے بدلے میں اس کے پیٹ میں ایسا مارا کہ وہ مر گیا۔ بعد میں جب داؤد نے یہ سنا تو کہا کہ میں اور میری سلطنت دونوں ہمیشہ تک خداوند کے آگے نیر کے بیٹے آبنیر کے خون کی طرف سے بے گناہ ہیں۔ وہ یوآب اور اس کے باپ کے سارے گھرانے کے سر لگے، اور یوآب کے گھرانے میں کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا رہے جسے جریان ہو، یا جو کوڑی ہو، یا بیساکھی پر چلے، یا تلوار سے مرے، یا ٹکڑے ٹکڑے کو محتاج ہو۔ سو یوآب اور اس کے بھائی ابیشے نے آبنیر کو مار دیا، اس لیے کہ اس نے جبون میں ان کے بھائی اساہیل کو لڑائی میں قتل کیا تھا۔ اور داؤد نے یوآب سے اور ان سب لوگوں سے جو اس کے ساتھ تھے کہا کہ اپنے کپڑے پھاڑو اور ٹاٹ پہنو اور آبنیر کے آگے آگے ماتم کرو، اور داؤد بادشاہ آپ جنازے کے پیچھے پیچھے چلا۔ اور انہوں نے آبنیر کو حبرون میں دفن کیا، اور بادشاہ آبنیر کی قبر پر چلا چلا کر رویا اور سب لوگ بھی روئے۔ اور بادشاہ نے آبنیر پر یہ مرثیہ کہا۔
کیا آبنیر کو ایسا ہی مرنا تھا جیسے احمق مرتا ہے؟ تیرے ہاتھ بندھے نہ تھے اور نہ تیرے پاؤں بیڑیوں میں تھے، جیسے کوئی بدکاروں کے ہاتھ سے مرتا ہے ویسے ہی تو مارا گیا۔ تب اس پر سب لوگ دوبارہ روئے، اور سب لوگ کچھ دن رہتے داؤد کو روٹی کھلانے آئے۔ لیکن داؤد نے قسم کھا کر کہا، اگر میں آفتاب کے غروب ہونے سے بیشتر روٹی یا اور کچھ چکھوں تو خدا مجھ سے ایسا بلکہ اس سے زیادہ کرے۔ اور سب لوگوں نے اس پر غور کیا اور اس سے خوش ہوئے، کیونکہ جو کچھ بادشاہ کرتا تھا سب لوگ اس سے خوش ہوتے تھے۔ سو سب لوگوں نے اور تمام اسرائیل نے اسی دن جان لیا کہ نیر کے بیٹے آبنیر کا قتل ہونا بادشاہ کی طرف سے نہ تھا۔ اور بادشاہ نے اپنے ملازموں سے کہا، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ آج کے دن ایک سردار بلکہ ایک بہت بڑا آدمی اسرائیل میں مرا ہے؟ اور اگرچہ میں ممسوح بادشاہ ہوں تو بھی آج کے دن عاجز ہوں، اور یہ لوگ بنی زرویہ مجھ سے زبردست ہیں۔ خداوند بدکار کو اس کی بدی کے موافق بدلہ دے۔ دوسرا سموئیل چوتھا باب۔ جب ساؤل کے بیٹے اشبوست نے سنا کہ آبنیر حبرون میں مر گیا تو اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے اور سب اسرائیلی گھبرا گئے۔ اور ساؤل کے بیٹے اشبوست کے 2 آدمی تھے جو فوجوں کے سردار تھے، ایک کا نام بانا اور دوسرے کا ریکاب تھا۔ یہ دونوں بنی بینیمین کی نسل کے بیروتی ریمون کے بیٹے تھے، کیونکہ بیروت بھی بنی بینیمین کا گنا جاتا ہے، اور بیروتی جتیم کو بھاگ گئے تھے، چنانچہ آج کے دن تک وہ وہیں رہتے ہیں۔ اور ساؤل کے بیٹے یونتن کا ایک لنگڑا بیٹا تھا۔ جب ساؤل اور یونتن کی خبر یزرعیل سے پہنچی تو وہ 5 برس کا تھا۔ سو اس کی دایا اس کو اٹھا کر بھاگی، اور اس نے جو بھاگنے میں جلدی کی تو ایسا ہوا کہ وہ گر پڑا اور لنگڑا ہو گیا۔ اس کا نام مفیبوس تھا۔ اور بیروتی ریمون کے بیٹے ریکاب اور بانا چلے اور کھڑی دھوپ کے وقت اشبوست کے گھر آئے۔ جب وہ دوپہر کو آرام کر رہا تھا سو وہ وہاں گھر کے اندر گیہوں لینے کے بہانے سے گھسے اور اس کے پیٹ میں مارا، اور ریکاب اور اس کا بھائی بانا بھاگ نکلے۔ جب وہ گھر میں گھسے تو وہ اپنی خوابگاہ میں اپنے بستر پر سوتا تھا، سو انہوں نے اسے مارا اور قتل کیا اور اس کا سر کاٹ دیا، اور اس کا سر لے کر تمام رات میدان کی راہ چلے، اور اشبوست کا سر حبرون میں داؤد کے پاس لے آئے۔ اور بادشاہ سے کہا، تیرا دشمن ساؤل جو تیری جان کا طالب تھا، یہ اس کے بیٹے اشبوست کا سر ہے، جو خداوند نے آج کے دن میرے مالک بادشاہ کا انتقام ساؤل اور اس کی نسل سے لیا۔ تب داؤد نے ریکاب اور اس کے بھائی بانا کو، جو بیروتی ریمون کے بیٹے تھے، جواب دیا کہ خداوند کی حیات کی قسم، جس نے میری جان کو ہر مصیبت سے رہائی دی، جب ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ دیکھ ساؤل مر گیا اور سمجھا کہ خوشخبری دیتا ہے، تو میں نے اسے پکڑا اور سکلاج میں اسے قتل کیا۔ یہی جزا میں نے اسے اس کی خبر کے بدلے دی۔ پس جب شریروں نے ایک راستکار انسان کو اسی کے گھر میں اس کے بستر پر قتل کیا ہے، تو کیا میں اب اس کے خون کا بدلہ تم سے ضرور ہی نہ لوں گا اور تم کو زمین پر سے نابود نہ کر ڈالوں؟ تب داؤد نے اپنے جوانوں کو حکم دیا اور انہوں نے ان کو قتل کیا اور ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالے اور ان کو حبرون میں تالاب کے پاس ٹانگ دیا، اور اشبوست کے سر کو لے کر انہوں نے حبرون میں آبنیر کی قبر میں دفن کیا۔ دوسرا سموئیل 5واں باب۔ تب اسرائیل کے سب قبیلے حبرون میں داؤد کے پاس آ کر کہنے لگے، دیکھ ہم تیری ہڈی اور تیرا گوشت ہیں، اور گزرے زمانے میں جب ساؤل ہمارا بادشاہ تھا تو ہی اسرائیلیوں کو لے جایا اور لے آیا کرتا تھا، اور خداوند نے تجھ سے کہا کہ تو میرے اسرائیلی
لوگوں کی گلہ بانی کرے گا اور تو اسرائیل کا سردار ہوگا۔ غرض اسرائیل کے سب بزرگ حبرون میں بادشاہ کے پاس آئے، اور داؤد بادشاہ نے حبرون میں ان کے ساتھ خداوند کے حضور عہد باندھا، اور انہوں نے داؤد کو مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا۔ اور داؤد جب سلطنت کرنے لگا تو 30 برس کا تھا، اور اس نے 40 برس سلطنت کی۔ اس نے حبرون میں 7 برس 6 مہینے یہودا پر سلطنت کی، اور یروشلم میں سب اسرائیل اور یہودا پر 33 برس سلطنت کی۔ پھر بادشاہ اور اس کے لوگ یروشلم کی بے وسیوں پر جو اس ملک کے باشندے تھے چڑھائی کرنے گئے۔ انہوں نے داؤد سے کہا، جب تک تو اندھوں اور لنگڑوں کو نہ لے جائے یہاں نہیں آنے پائے گا۔ وہ سمجھتے تھے کہ داؤد یہاں نہیں آ سکتا ہے، تو بھی داؤد نے سیون کا قلعہ لے لیا، وہی داؤد کا شہر ہے۔ اور داؤد نے اس دن کہا کہ جو کوئی بے وسیوں کو مارے وہ نالے کو جائے، اور ان لنگڑوں اور اندھوں کو مارے جن سے داؤد کے جی کو نفرت ہے۔ اسی لیے یہ کہاوت ہے کہ اندھے اور لنگڑے وہاں ہیں، سو وہ گھر میں نہیں آ سکتا۔ اور داؤد اس قلعے میں رہنے لگا، اور اس نے اس کا نام داؤد کا شہر رکھا۔ اور داؤد نے گردا گرد ملو سے لے کر اندر کی رخ تک بہت کچھ تعمیر کیا۔ اور داؤد بڑھتا ہی گیا، کیونکہ خداوند لشکروں کا خدا اس کے ساتھ تھا۔ اور سور کے بادشاہ ہیرام نے ایلچیوں کو اور دیواروں، دیوداروں کی لکڑیوں اور بھڑیوں اور معماروں کو داؤد کے پاس بھیجا، اور انہوں نے داؤد کے لیے ایک محل بنایا۔ اور داؤد کو یقین ہوا کہ خداوند نے اسے اسرائیل کا بادشاہ بنا کر قیام بخشا، اور اس نے اس کی سلطنت کو اپنی قوم اسرائیل کی خاطر ممتاز کیا ہے۔ اور حبرون سے چلے آنے کے بعد داؤد نے یروشلم سے اور خر میں رکھ لی، اور بیویاں کیں، اور داؤد کے ہاں اور بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور جو یروشلم میں اس کے ہاں پیدا ہوئے ان کے نام یہ ہیں: سموا اور سوباب اور ناتن اور سلیمان اور ابخار اور ایلیسو اور نفج اور یفی اور الیسما اور ایلیدا اور الیفالت۔ یہ سب فلسطینیوں نے سنا کہ انہوں نے داؤد کو مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا ہے، تو سب فلسطی داؤد کی تلاش میں چڑھ آئے۔ اور داؤد کو خبر ہوئی، سو وہ قلعے میں چلا گیا، اور فلسطی آ کر رفائم کی وادی میں پھیل گئے۔ تب داؤد نے خداوند سے پوچھا، کیا میں فلسطینیوں کے مقابلے کو جاؤں؟ کیا تو ان کو میرے ہاتھ میں کر دے گا؟ خداوند نے داؤد سے کہا کہ جا، کیونکہ میں ضرور فلسطینیوں کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا۔ سو داؤد بال پر عظیم میں آیا، اور وہاں داؤد نے ان کو مارا، اور کہنے لگا کہ خداوند نے میرے دشمنوں کو میرے سامنے توڑ ڈالا، جیسے پانی ٹوٹ کر بہہ نکلتا ہے۔ اس لیے اس نے اس جگہ کا نام بال پرازیم رکھا، اور وہیں انہوں نے اپنے بتوں کو چھوڑ دیا تھا۔ سو داؤد اور اس کے لوگ ان کو لے گئے، اور فلسطی پھر چڑھ آئے اور رفائم کی وادی میں پھیل گئے۔ اور جب داؤد نے خداوند سے پوچھا تو اس نے کہا، تو چڑھائی نہ کر، ان کے پیچھے سے گھوم کر توت کے درختوں کے سامنے سے ان پر حملہ کر، اور جب توت کے درختوں کی پھنگیوں میں تجھے فوج کے چلنے کی آواز سنائی دے تو چست ہو جانا، کیونکہ اس وقت خداوند تیرے آگے آگے نکل چکا ہوگا تاکہ فلسطینیوں کے لشکر کو مارے۔ اور داؤد نے جیسا خداوند نے اسے فرمایا تھا ویسا ہی کیا، اور فلسطینیوں کو جبہ سے جزر تک مارتا گیا۔ دوسرا سموئیل 6 باب۔ اور داؤد نے پھر اسرائیلیوں کے سب چنے ہوئے 30,000 مردوں کو جمع کیا،
اور داؤد اٹھا اور سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے لے کر بالا یہودا سے چلا تاکہ خدا کے صندوق کو ادھر سے لے آئے جو اس نام کا یعنی رب الافواج کے نام کا کہلاتا ہے جو کروبیوں پر بیٹھتا ہے۔ سو انہوں نے خدا کے صندوق کو نئی گاڑی پر رکھا اور اسے ابیداب کے گھر سے جو پہاڑی پر تھا نکال لائے، اور اس نئی گاڑی کو ابیداب کے بیٹے عزا اور آخی ہانکنے لگے، اور وہ اسے ابیداب کے گھر سے جو پہاڑی پر تھا خدا کے صندوق کے ساتھ نکال لائے، اور آخیو صندوق کے آگے آگے چل رہا تھا، اور داؤد اور اسرائیل کا سارا گھرانہ صنوبر کی لکڑی کے سب طرح کے ساز اور ستار، بربط اور دف اور خنجری اور جھانچ خداوند کے آگے آگے بجاتے چلے۔ اور جب وہ نکون کے کھلیان پر پہنچے تو غزہ نے خدا کے صندوق کی طرف ہاتھ بڑھا کر اسے تھام لیا کیونکہ بیلوں نے ٹھوکر کھائی تھی۔ تب خداوند کا غصہ غزہ پر بھڑکا اور خدا نے وہیں اسے اس کی خطا کی سبب سے مارا، اور وہ وہیں خدا کے صندوق کے پاس مر گیا۔ اور داؤد اس سبب سے کہ خداوند غزہ پر ٹوٹ پڑا ناخوش ہوا، اور اس نے اس جگہ کا نام پرز عزا رکھا جو آج کے دن تک ہے۔ اور داؤد اس دن خداوند سے ڈر گیا اور کہنے لگا کہ خداوند کا صندوق میرے ہاں کیوں کر آئے؟ اور داؤد نے خداوند کے صندوق کو اپنے ہاں داؤد کے شہر میں لے جانا نہ چاہا، بلکہ داؤد اسے ایک طرف جاتی عبید ادوم کے گھر لے گیا۔ اور خداوند کا صندوق جاتی عبید ادوم کے گھر میں 3 مہینے تک رہا، اور خداوند نے عبید ادوم کو اور اس کے سارے گھرانے کو برکت دی۔ اور داؤد بادشاہ کو خبر ملی کہ خداوند نے عبید ادوم کے گھرانے کو اور اس کی ہر چیز میں خدا کے صندوق کے سبب سے برکت دی ہے۔ تب داؤد گیا اور خداوند کے صندوق کو عبید کے گھر سے داؤد کے شہر میں خوشی خوشی لے آیا۔ اور ایسا ہوا جب خداوند کے صندوق کے اٹھانے والے 6 قدم چلے تو داؤد نے ایک بیل اور ایک موٹا بچڑا ذبح کیا، اور داؤد خداوند کے حضور اپنے سارے زور سے ناچنے لگا، اور داؤد کتان کا افود پہنے تھا۔ سو داؤد اور اسرائیل کا سارا گھرانہ خداوند کے صندوق کو للکارتے اور نرسنگا پھونکتے ہوئے لائے۔ اور جب خداوند کا صندوق داؤد کے شہر کے اندر آ رہا تھا تو ساؤل کی بیٹی میکل نے کھڑکی سے نگاہ کی اور داؤد بادشاہ کو خداوند کے حضور اچھلتے اور ناچتے دیکھا، سو اس نے اپنے دل ہی دل میں اسے حقیر جانا، اور وہ خداوند کے صندوق کو اندر لائے اور اسے اس کی جگہ پر اس خیمے کے بیچ میں جو داؤد نے اس کے لیے کھڑا کیا تھا رکھا۔ اور داؤد نے سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں خداوند کے آگے چڑھائیں۔ اور جب داؤد سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانی چڑھا چکا تو اس نے رب الافواج کے نام سے لوگوں کو برکت دی، اور اس نے سب لوگوں یعنی اسرائیل کے سارے اموا کے مردوں اور عورتوں دونوں کو 1 روٹی اور 1 ٹکڑا گوشت اور کشمش کی 1 ٹکیا بانٹی۔ پھر سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ تب داؤد لوٹا تاکہ اپنے گھرانے کو برکت دے، اور ساؤل کی بیٹی میکل داؤد کے استقبال کو نکلی اور کہنے لگی کہ اسرائیل کا بادشاہ آج کیسا شاندار معلوم ہوتا تھا، جس نے آج کے دن اپنے ملازموں کی لونڈیوں کے سامنے اپنے کو برہنہ کیا، جیسے کوئی بانکا بے حیائی سے برہنہ ہو جاتا ہے۔ داؤد نے میکل سے کہا، یہ تو خداوند کے حضور تھا جس نے تیرے باپ اور اس کے سارے گھرانے کو چھوڑ کر مجھے پسند کیا تاکہ وہ مجھے خداوند کی قوم اسرائیل کا پیشوا بنائے۔ سو میں خداوند کے آگے ناچوں گا، بلکہ میں اس سے بھی زیادہ ذلیل ہوں گا اور اپنی ہی نظر میں نیچ ہوں گا، اور جن لونڈیوں کا ذکر تو نے کیا ہے وہی میری عزت کریں گی۔ سو ساؤل کی بیٹی میکل مرتے دم تک بے اولاد رہی۔ 2 سموئیل 7واں باب۔
جب بادشاہ اپنے محل میں رہنے لگا اور خداوند نے اس سے اس کی چاروں طرف کی سب دشمنوں سے آرام بخشا، تو بادشاہ نے ناتن نبی سے کہا، دیکھ میں تو دیودار کی لکڑیوں کے گھر میں رہتا ہوں، پر خدا کا صندوق پردوں کے اندر رہتا ہے۔ تب ناتن نے بادشاہ سے کہا، جا جو کچھ تیرے دل میں ہے کر، کیونکہ خداوند تیرے ساتھ ہے۔ اور اسی رات کو ایسا ہوا کہ خداوند کا کلام ناتن کو پہنچا کہ جا اور میرے بندہ داؤد سے کہے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ کیا تو میرے رہنے کے لیے ایک گھر بنائے گا؟ کیونکہ جب سے میں بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لایا آج کے دن تک کسی گھر میں نہیں رہا، بلکہ خیمہ اور مسکن میں پھرتا رہا ہوں۔ اور جہاں جہاں میں بنی اسرائیل کے ساتھ پھرتا رہا، کیا میں نے کہیں کسی اسرائیلی قبیلے سے جسے میں نے حکم کیا کہ میری قوم اسرائیل کی گلہ بانی کرو، یہ کہا کہ تم نے میرے لیے دیودار کی لکڑیوں کا گھر کیوں نہیں بنایا؟ سو اب تو میرے بندہ داؤد سے کہہ کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے بھیڑ سالہ سے جہاں تو بھیڑ بکریوں کے پیچھے پیچھے پھرتا تھا لیا، تاکہ تو میری قوم اسرائیل کا پیشوا ہو، اور میں جہاں جہاں تو گیا تیرے ساتھ رہا، اور تیرے سب دشمنوں کو تیرے سامنے سے کاٹ ڈالا ہے، اور میں دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کے نام کی طرح تیرا نام بڑا کروں گا، اور میں اپنی قوم اسرائیل کے لیے ایک جگہ مقرر کروں گا اور وہاں ان کو جماؤں گا، تاکہ وہ اپنی ہی جگہ بسیں اور پھر ہٹائے نہ جائیں، اور شرارت کے فرزند ان کو پھر دکھ نہیں دینے پائیں گے، جیسا پہلے ہوتا تھا اور جیسا اس دن سے ہوتا آیا جب سے میں نے حکم دیا کہ میری قوم اسرائیل پر قاضی ہوں۔ اور میں ایسا کروں گا کہ تجھ کو تیرے سب دشمنوں سے آرام ملے، ماں سوا اس کے خداوند تجھ کو بتاتا ہے کہ خداوند تیرے گھر کو بنائے رکھے گا۔ اور جب تیرے دن پورے ہو جائیں گے اور تو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے گا، تو میں تیرے بعد تیری نسل کو جو تیرے صلب سے ہوگی کھڑا کر کے اس کی سلطنت کو قائم رکھوں گا۔ وہی میرے نام کا ایک گھر بنائے گا، اور میں اس کی سلطنت کا تخت ہمیشہ کے لیے قائم رکھوں گا، اور میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ اگر وہ خطا کرے تو میں اسے آدمیوں کی لاٹھی اور بنی آدم کے تازیانوں سے تنبیہ کروں گا، پر میری رحمت اس سے جدا نہ ہوگی، جیسے میں نے اسے ساؤل سے جدا کیا جب میں نے تیرے آگے سے دفع کیا، جسے میں نے تیرے آگے سے دفع کیا، اور تیرا گھر اور تیری سلطنت سدا بنی رہے گی۔ تیرا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کیا جائے گا۔ جیسی یہ سب باتیں اور یہ ساری رویا تھی، ویسے ہی ناتن نے داؤد سے کہا۔ تب داؤد بادشاہ اندر جا کر خداوند کے آگے بیٹھا اور کہنے لگا، اے مالک خداوند، میں کون ہوں اور میرا گھرانہ کیا ہے کہ تو نے مجھے یہاں تک پہنچایا؟ تو بھی اے مالک خداوند، یہ تیری نظر میں چھوٹی بات تھی، کیونکہ تو نے اپنے بندے کے گھرانے کے حق میں بہت مدت تک کا ذکر کیا ہے، اور وہ بھی اے مالک خداوند آدمیوں کے طریقے پر، اور داؤد تجھ سے اور کیا کہہ سکتا ہے، کیونکہ اے مالک خداوند تو اپنے بندے کو جانتا ہے، تو نے اپنے کلام کی خاطر اور اپنی مرضی کے مطابق یہ سب بڑے کام کیے تاکہ تیرا بندہ ان سے واقف ہو جائے۔ سو تو اے خداوند خدا بزرگ ہے، کیونکہ جیسا ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے اس کے مطابق کوئی تیری مانند نہیں، اور تیرے سوا کوئی خدا نہیں، اور دنیا میں وہ کون سی ایک قوم ہے جو تیرے لوگوں یعنی اسرائیل کی مانند ہے، جسے خدا نے جا کر اپنی قوم بنانے کو چھڑایا تاکہ وہ اپنا نام کریں اور تمہاری خاطر بڑے بڑے کام، اور اپنے مالک کے لیے اور اپنی قوم کے آگے جسے تو نے مصر کی قوموں سے اور ان کے دیوتاؤں سے رہائی بخشی ہولناک کام کرے۔ اور تو نے اپنے لیے اپنی قوم بنی اسرائیل کو مقرر کیا تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے تیری قوم ٹھہریں، اور تو آپ اے خداوند ان کا خدا ہوا،
اور جب تو اے خداوند خدا اس بات کو جو تو نے اپنے بندے اور اس کے گھرانے کے حق میں فرمائی ہے سدا کے لیے قائم کر دے، اور جیسا تو نے فرمایا ہے ویسا ہی کر، اور سدا یہ کہے کر تیرے نام کی بڑائی کی جائے کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا ہے، اور تیرے بندے داؤد کا گھرانہ تیرے حضور قائم کیا جائے گا، کیونکہ تو نے اے رب الافواج اسرائیل کے خدا اپنے بندے پر ظاہر کیا اور فرمایا میں تیرا گھرانہ بنائے رکھوں گا، اس لیے تیرے بندے کے دل میں یہ آیا کہ تیرے آگے یہ مناجات کرے، اور اے مالک خداوند تو خدا ہے اور تیری باتیں سچی ہیں، اور تو نے اپنے بندے سے اس نیکی کا وعدہ کیا ہے، سو اب اپنے بندے کے گھرانے کو برکت دینا منظور کر، تاکہ وہ سدا تیرے روبرو پائیدار رہے، کہ تو ہی نے اے مالک خداوند یہ کہا ہے، اور تیرے ہی برکت سے تیرے بندے کا گھرانہ سدا مبارک رہے۔ دوسرا سموئیل 8 باب۔ اس کے بعد داؤد نے فلسطینیوں کو مارا اور ان کو مغلوب کیا، اور داؤد نے دارالحکومت کی اینان فلسطینیوں کے ہاتھ سے چھین لی، اور اس نے مواب کو مارا اور ان کو زمین پر لٹا کر رسی سے ناپا، سو اس نے قتل کرنے کے لیے 2 رسیوں سے ناپا اور جیتا چھوڑنے کے لیے 1 پوری رسی سے۔ یوں موابی داؤد کے خادم بن کر ہدیے لانے لگے، اور داؤد نے زوبا کے بادشاہ رحوب کے بیٹے ہدد ازر کو بھی، جب وہ اپنی دریائی فرات پر کی سلطنت پر پھر قبضہ کرنے کو جا رہا تھا، مار لیا، اور داؤد نے اس کے 1700 سوار اور 20,000 پیادے پکڑ لیے، اور داؤد نے رتھوں کے سب گھوڑوں کی کونچیں کاٹیں، پر ان میں سے سورتھوں کے لیے گھوڑے بچا رکھے، ان میں سے 100 رتھوں کے لیے گھوڑے بچا رکھے۔ اور جب دمشق کے ارامی زوبا کے بادشاہ ہدوعزر کی کمک کو آئے تو داؤد نے ارامیوں کے 22,000 آدمی قتل کیے۔ تب داؤد نے دمشق کے ارام میں سپاہیوں کی چوکیاں بٹھائیں، سو ارامی بھی داؤد کے خادم بن کر ہدیے لانے لگے، اور خداوند نے داؤد کو جہاں کہیں وہ گیا فتح بخشی، اور داؤد نے ہددعزر کے ملازموں کے سونے کی ڈھالیں چھین لیں اور ان کو یروشلم میں لے آیا، اور داؤد بادشاہ بتا اور بیروتی سے جو ہددعزر کے شہر تھے بہت سا پیتل لے آیا۔ اور جب حمات کے بادشاہ توغی نے سنا کہ داؤد نے ہددعزر کا سارا لشکر مار لیا، تو توغی نے اپنے بیٹے یورام کو داؤد بادشاہ کے پاس بھیجا کہ اسے سلام کہے اور مبارکباد دے، اس لیے کہ اس نے ہددعزر سے جنگ کر کے اسے مار لیا، کیونکہ ہددعزر توغی سے لڑا کرتا تھا، اور یورام چاندی اور سونے اور پیتل کے ظروف اپنے ساتھ لایا، اور داؤد بادشاہ نے ان کو خداوند کے لیے مخصوص کیا، ایسے ہی اس نے ان سب قوموں کے سونے چاندی کو مخصوص کیا جن کو اس نے مغلوب کیا تھا، یعنی آرامیوں اور موابیوں اور بنی امون اور فلسطینیوں اور عملیکیوں کے سونے چاندی، اور زوبا کے بادشاہ رحوب کے بیٹے ہددعزر کی لوٹ کو۔ اور داؤد کا بڑا نام ہوا جب وہ نمک کی وادی میں ارامیوں کے 18,000 آدمی مار کر لوٹا، اور اس نے ادوم میں چوکیاں بٹھائیں، بلکہ سارے ادوم میں چوکیاں بٹھائیں، اور سب ادومی داؤد کے خادم بنے، اور خداوند نے داؤد کو جہاں کہیں وہ گیا فتح بخشی۔ اور داؤد نے کل اسرائیل پر سلطنت کی، اور داؤد اپنی سب رعیت کے ساتھ عدل و انصاف کرتا تھا، اور زرویہ کا بیٹا یوآب لشکر کا سردار تھا، اور اخیلوت کا بیٹا یہوشفت مورخ تھا، اور اخیتوب کا بیٹا صدوق اور ابیاتر کا بیٹا اخیملک کاہن تھے، اور شرائیہ منشی تھا،
اور یہویدا کا بیٹا بنایا کریتھیوں اور فلسطینیوں کا سردار تھا، اور داؤد کے بیٹے کاہن تھے۔ دوسرا سموئیل 9واں باب۔ پھر داؤد نے کہا، کیا ساؤل کے گھرانے میں سے کوئی باقی ہے جس پر میں یونتن کی خاطر مہربانی کروں؟ اور ساؤل کے گھرانے کا ایک خادم بنام زیبا تھا، اسے داؤد کے پاس بلا لائے۔ بادشاہ نے اسے کہا، کیا تو زیبا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، تیرا بندہ وہی ہے۔ تب بادشاہ نے اس سے کہا، کیا ساؤل کے گھرانے میں سے کوئی نہیں رہا تاکہ میں اس پر خدا کی سی مہربانی کروں؟ زیبا نے بادشاہ سے کہا، یونتن کا ایک بیٹا رہ گیا ہے جو لنگڑا ہے۔ تب بادشاہ نے اس سے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ زیبا نے بادشاہ کو جواب دیا، دیکھ، وہ لودبار میں امییل کے بیٹے مکیر کے گھر میں ہے۔ سو داؤد بادشاہ نے لوگ بھیج کر لودبار سے امییل کے بیٹے مکیر کے گھرانے سے اسے بلوا لیا، اور ساؤل کے بیٹے یونتن کا بیٹا مفیبوست داؤد کے پاس آیا، اور اس نے منہ کے بل گر کر سجدہ کیا۔ تب داؤد نے کہا، مفیبوست؟ اس نے جواب دیا، تیرا بندہ حاضر ہے۔ داؤد نے اس سے کہا، مت ڈر، کیونکہ میں تیرے باپ یونتن کی خاطر ضرور تجھ پر مہربانی کروں گا، اور تیرے باپ ساؤل کی ساری زمین تجھے پھیر دوں گا، اور تو ہمیشہ میرے دسترخواں پر کھانا کھایا کر۔ تب اس نے سجدہ کیا اور کہا کہ تیرا بندہ ہے کیا چیز جو تو مجھ جیسے مرے کتے پر نگاہ کرے؟ تب بادشاہ نے ساؤل کے خادم زیبا کو بلایا اور اس سے کہا کہ میں نے سب کچھ جو ساؤل اور اس کے سارے گھرانے کا تھا تیرے آقا کے بیٹے کو بخش دیا، سو تو اپنے بیٹوں اور نوکروں سمیت زمین کو اس کی طرف سے جوت کر پیداوار کو لے آیا کر، تاکہ تیرے آقا کے بیٹے کے کھانے کو روٹی ہو۔ پر مفیبوست جو تیرے آقا کا بیٹا ہے میرے دسترخواں پر ہمیشہ کھانا کھائے گا۔ اور زیبا کے 15 بیٹے اور 20 نوکر تھے۔ تب زیبا نے بادشاہ سے کہا، جو کچھ میرے مالک بادشاہ نے اپنے خادم کو حکم دیا ہے تیرا خادم ویسا ہی کرے گا۔ پر مفیبوست کے حق میں بادشاہ نے فرمایا کہ وہ میرے دسترخواں پر اس طرح کھانا کھائے گا کہ گویا وہ بادشاہ زادوں میں سے ایک ہے۔ اور مفیبوست کا ایک چھوٹا بیٹا تھا جس کا نام میکا تھا، اور جتنے زیبا کے گھر میں رہتے تھے وہ سب مفیبوست کے خادم تھے۔ سو مفیبوست یروشلم میں رہنے لگا، کیونکہ وہ ہمیشہ بادشاہ کے دسترخواں پر کھانا کھاتا تھا، اور وہ دونوں پاؤں سے لنگڑا تھا۔ اس کے دوسرا سموئیل 10واں باب۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ بنی امون کا بادشاہ مر گیا، اور اس کا بیٹا حنون اس کا جانشین ہوا۔ تب داؤد نے کہا کہ میں ناخس کے بیٹے حنون کے ساتھ مہربانی کروں گا، جیسے اس کے باپ نے میرے ساتھ مہربانی کی۔ سو داؤد نے اپنے خادم بھیجے تاکہ ان کی معرفت اس کے بیٹے کے بارے میں اسے تسلی دے۔ چنانچہ داؤد کے خادم بنی امون کی سرزمین میں آئے، اور بنی امون کے سرداروں نے اپنے مالک حنون سے کہا، تجھے کیا یہ گمان ہے کہ داؤد تیرے باپ کی تعظیم کرتا ہے کہ اس نے تسلی دینے والے تیرے پاس بھیجے ہیں؟ کیا داؤد نے اپنے خادم تیرے پاس اس لیے نہیں بھیجے ہیں کہ شہر کا حال دریافت کر کے اور اس کا بھید لے کر وہ اس کو غارت کرے؟ تب حنون نے داؤد کے خادموں کو پکڑ کر ان کی آدھی آدھی داڑھی منڈوائی، اور ان کی پوشاک بیچ سے سرین تک کٹوا کر ان کو رخصت کر دیا۔ جب داؤد کو خبر پہنچی تو اس نے ان سے ملنے کو لوگ بھیجے، اس لیے کہ یہ آدمی نہایت شرمندہ تھے۔ سو بادشاہ نے فرمایا، جب تک تمہاری داڑھی نہ بڑھے یریحو میں رہو، اس کے بعد چلے آنا۔ جب بنی امون نے دیکھا کہ وہ داؤد کے آگے نفرت انگیز ہو گئے تو بنی امون نے لوگ بھیجے اور بیت رہوب کے ارامیوں اور زوبا کے ارامیوں میں سے 20,000 پیادوں کو
اور ماکہ کے بادشاہ کو 1000 سپاہیوں سمیت اور توپ کے 12,000 آدمیوں کو اجرت پر بلا لیا۔ اور داؤد نے یہ سن کر یوآب اور بہادروں کے سارے لشکر کو بھیجا۔ تب بنی عمون نکلے اور انہوں نے پھاٹک کے پاس ہی لڑائی کے لیے صف باندھی، اور زوبا اور رہوب کے ارامی اور توب اور ماکہ کے لوگ میدان میں الگ تھے۔ جب یوآب نے دیکھا کہ اس کے آگے اور پیچھے دونوں طرف لڑائی کے لیے صف بندی ہے، تو اس نے بنی اسرائیل کے خاص لوگوں کو چن لیا اور ارامیوں کے مقابل ان کی صف باندھی، اور باقی لوگوں کو اپنے بھائی ابیشے کے ہاتھ سونپ دیا، اور اس نے بنی عمون کے مقابل صف باندھی۔ پھر اس نے کہا، اگر ارامی مجھ پر غالب ہونے لگے تو تو میری کمک کرنا، اور اگر بنی عمون تجھ پر غالب ہونے لگے تو میں آ کر تیری کمک کروں گا۔ سو خوب حوصلہ رکھ، اور ہم سب اپنی قوم اور اپنے خدا کے شہروں کی خاطر مردانگی کریں، اور خداوند جو بہتر جانے سو کرے۔ پس یوآب اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ تھے ارامیوں پر حملہ کرنے کو آگے بڑھے، اور وہ اس کے آگے سے بھاگے۔ جب بنی عمون نے دیکھا کہ ارامی بھاگ گئے تو وہ بھی ابیشے کے سامنے سے بھاگ کر شہر کے اندر گھس گئے۔ تب یوآب بنی عمون کے پاس سے لوٹ کر یروشلم میں آیا۔ جب ارامیوں نے دیکھا کہ انہوں نے اسرائیلیوں سے شکست کھائی تو وہ سب جمع ہوئے، اور حدر ازر نے لوگ بھیجے اور ان ارامیوں کو جو دریائے فرات کے پار تھے لے آیا، اور وہ حلام میں آئے، اور حدر ازر کی فوج کا سپہ سالار سوبک ان کا سردار تھا۔ اور داؤد کو خبر ملی، سو اس نے سب اسرائیلیوں کو اکٹھا کیا اور یردن کے پار ہو کر حلام میں آیا، اور ارامیوں نے داؤد کے مقابل صف آرائی کی اور اس سے لڑے، اور ارامی اسرائیلیوں کے سامنے سے بھاگے، اور داؤد نے ارامیوں کے ساتھ 700 رتھوں کے آدمی اور 40,000 سوار قتل کر ڈالے، اور ان کی فوج کے سردار سوبک کو ایسا مارا کہ وہ وہیں مر گیا۔ اور جب ان بادشاہوں نے جو حدر ازر کے خادم تھے دیکھا کہ وہ اسرائیلیوں سے ہار گئے، تو انہوں نے اسرائیلیوں سے صلح کر لی اور ان کی خدمت کرنے لگے، غرض ارامی بنی عمون کی پھر کمک کرنے سے ڈرے۔ دوسرا سموئیل 11 باب۔ اور ایسا ہوا کہ دوسرے سال جس وقت بادشاہ جنگ کے لیے نکلتے ہیں، داؤد نے یوآب اور اس کے ساتھ اپنے خادموں اور سب اسرائیلیوں کو بھیجا، اور انہوں نے بنی عمون کو قتل کیا اور ربا کو جا گھیرا، پر داؤد یروشلم ہی میں رہا۔ اور شام کے وقت داؤد اپنے پلنگ پر سے اٹھ کر بادشاہی محل کی چھت پر ٹہلنے لگا، اور چھت پر سے اس نے ایک عورت کو دیکھا جو نہا رہی تھی، اور وہ عورت نہایت خوبصورت تھی۔ تب داؤد نے لوگ بھیج کر اس عورت کا حال دریافت کیا، اور کسی نے کہا، کیا وہ الہام کی بیٹی بتشبہ نہیں جو ہتی اوریا کی بیوی ہے؟ اور داؤد نے لوگ بھیج کر اسے بلا لیا، اور اس کے پاس آئی اور اس نے اس سے صحبت کی، کیونکہ وہ اپنی ناپاکی سے پاک ہو چکی تھی۔ پھر وہ اپنے گھر کو چلی گئی، اور وہ عورت حاملہ ہو گئی۔ سو اس نے داؤد کے پاس خبر بھیجی کہ میں حاملہ ہوں، اور داؤد نے یوآب کو کہلا بھیجا کہ ہتی اوریا کو میرے پاس بھیج دے۔ سو یوآب نے اوریا کو داؤد کے پاس بھیج دیا۔ اور جب اوریا آیا تو داؤد نے پوچھا کہ یوآب کیسا ہے، اور لوگوں کا کیا حال ہے، اور جنگ کیسی ہو رہی ہے؟ پھر داؤد نے اوریا سے کہا، اپنے گھر جا اور اپنے پاؤں دھو۔ اور اوریا بادشاہ کے محل سے نکلا، اور بادشاہ کی طرف سے اس کے پیچھے پیچھے ایک خوان بھیجا گیا، پر اوریا بادشاہ کے گھر کے آستانے پر اپنے مالک کے اور سب خادموں کے ساتھ سویا اور اپنے گھر نہ گیا۔ اور جب انہوں نے داؤد کو یہ بتایا کہ اوریا اپنے گھر نہیں گیا، تو داؤد نے اوریا سے کہا، کیا تو سفر سے نہیں آیا؟
बस तू अपने घर क्यों न गया؟ ओरिया ने दाऊद से कहा कि संदूक और इस्राएल और यहूदा झोंपड़ियों में रहते हैं, और मेरा मालिक योआब और मेरे मालिक के खादिम खुले मैदान में डेरे डाले हुए हैं। तो क्या मैं अपने घर जाऊं और खाऊं पीऊं और अपनी बीवी के साथ सोऊं? तेरी हयात और तेरी जान की कसम, मुझसे ये बात ना होगी। फिर दाऊद ने ओरिया से कहा कि आज भी तू यहीं रह जा, कल मैं तुझे रवाना कर दूंगा। सो ओरिया उस दिन और दूसरे दिन भी यरूशलेम में रहा। और जब दाऊद ने उसे बुलाया तो उसने उसके हुजूर खाया पिया, और उसने उससे पिलाकर मतवाला किया। और शाम को वो बाहर जाकर अपने मालिक के और खादमों के साथ अपने बिस्तर पर सो रहा, पर अपने घर को ना गया। सुबह को दाऊद ने योआब के लिए एक खत लिखा और उसे ओरिया के हाथ भेजा, और उसने खत में ये लिखा कि ओरिया को गुमसान में सबसे आगे रखना, और तुम उसके पास से हट जाना ताकि वो मारा जाए और जा बहक हो। और यूं हुआ कि जब योआब ने उस शहर का मुलायता कर लिया तो उसने ओरिया को ऐसी जगह रखा जहां वो जानता था कि बहादुर मर्द हैं। और उस शहर के लोग निकले और योआब से लड़े, और वहां दाऊद के खादमों में से थोड़े से लोग काम आए, और हित्ती ओरिया भी मर गया। तब योआब ने आदमी भेजकर जंग का सब हाल दाऊद को बताया, और उसने कासिद को ताकीद कर दी कि जब तू बादशाह से जंग का सब हाल अर्ज कर चुके, तब अगर ऐसा हो कि बादशाह को गुस्सा आ जाए और वो तुझसे कहने लगे कि तुम लड़ने के शहर के ऐसे नज़दीक क्यों चले गए? क्या तुम नहीं जानते थे कि वो दीवार पर से तीर मारेंगे? यरूबुस्त के बेटे अबीमलक को किसने मारा? क्या एक औरत ने चक्की का पाट दीवार पर से उसके ऊपर ऐसा नहीं फेंका कि वो तबीज में मर गया? सो तुम शहर की दीवार के नज़दीक क्यों गए? तो फिर तू कहना कि तेरा खादिम हित्ती ओरिया भी मर गया है। सो वो कासिद चला और आकर जिस काम के लिए योआब ने उससे भेजा था वो सब दाऊद को बताया। और उस कासिद ने दाऊद से कहा कि वो लोग हम पर गालिब हुए और निकलकर मैदान में हमारे पास आ गए। फिर हम उनको रगेदते हुए फाटक के मदखल तक चले गए। तब तीर अंदाजों ने दीवार पर से तेरे खादमों पर तीर छोड़े, सो बादशाह के थोड़े से खादिम भी मरे और तेरा खादिम हित्ती ओरिया भी मर गया। तब दाऊद ने कासिद से कहा, तू योआब से यूं कहना कि तुझे इस बात से नाखुशी ना हो, इसलिए कि तलवार जैसा एक को उड़ाती है वैसा ही दूसरे को। सो तू शहर से और सख्त जंग करके उसे ढा दे, और तू उससे दम दिलासा देना। जब ओरिया की बीवी ने सुना कि उसका शोहर ओरिया मर गया तो वह अपने शोहर के लिए मातम करने लगी। और जब सोग के दिन गुजर गए तो दाऊद ने उसे बुलवा कर उसको अपने महल में रख लिया, और वो उसकी बीवी हो गई। और उससे उसके एक लड़का हुआ, पर उस काम से जिसे दाऊद ने किया था खुदावंद नाराज हुआ। दूसरा समूएल 12वां बाब। और खुदावंद ने नातन को दाऊद के पास भेजा। उसने उसके पास आकर उससे कहा, किसी शहर में 2 शख्स थे, एक अमीर दूसरा गरीब। उस अमीर के पास बहुत से रेवड़ और गल्ले थे, पर उस गरीब के पास भेड़ की एक पठिया के सिवा कुछ न था, जिसे उसने खरीद कर पाला था, और वो उसके और उसके बाल बच्चों के साथ बड़ी थी। वो उसी के नवाले में से खाती और उसके प्याले से पीती और उसकी गोद में सोती थी, और उसके लिए बतूर बेटी की थी। और उस अमीर के यहाँ कोई मुसाफिर आया, सो उसने उस मुसाफिर के लिए जो उसके यहाँ आया था पकाने को अपने रेवड़ और गल्ला में से कुछ न लिया, बल्कि उस गरीब की भेड़ ले ली और उस शख्स के लिए जो उसके हाथ आया था पकाई। तब दाऊद का गज़ब उस शख्स पर बशिद्दत भड़का, और उसने नातन से कहा,
کہ خداوند کی حیات کی قسم کہ وہ شخص جس نے یہ کام کیا واجب القتل ہے۔ سو اس شخص کو اس بھیڑ کا چوگنا بھرنا پڑے گا، کیونکہ اس نے ایسا کام کیا اور اسے ترس نہ آیا۔ تب ناتن نے داؤد سے کہا کہ وہ شخص تو ہی ہے۔ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا، اور میں نے تجھے ساؤل کے ہاتھ سے چھڑایا، اور میں نے تیرے آقا کا گھر تجھے دیا، اور تیرے آقا کی بیویاں تیری گود میں کر دیں، اور اسرائیل اور یہودا کا گھرانہ تجھ کو دیا۔ اور اگر یہ سب کچھ تھوڑا تھا تو میں تجھ کو اور چیزیں بھی دیتا۔ سو تو نے کیوں خداوند کی بات کی تحقیر کر کے اس کے حضور بدی کی؟ تو نے ہتی اوریا کو تلوار سے مارا اور اس کی بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی بنے، اور اس کو بنی امون کی تلوار سے قتل کروایا۔ سو اب تیرے گھر سے تلوار کبھی الگ نہ ہوگی، کیونکہ تو نے مجھے حقیر جانا اور ہتی اوریا کی بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی ہو۔ سو خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں شر کو تیرے ہی گھر سے تیرے خلاف اٹھاؤں گا، اور میں تیری بیویوں کو لے کر تیری آنکھوں کے سامنے تیرے ہمسائے کو دوں گا، اور وہ دن دہاڑے تیری بیویوں سے صحبت کرے گا، کیونکہ تو نے تو چھپ کر یہ کیا، پر میں سارے اسرائیل کے روبرو دن دہاڑے یہ کروں گا۔ تب داؤد نے ناتن سے کہا، میں نے خداوند کا گناہ کیا۔ ناتن نے داؤد سے کہا کہ خداوند نے بھی تیرا گناہ بخشا، تو مرے گا نہیں۔ تو بھی چونکہ تو نے اس کام سے خداوند کے دشمنوں کو کفر بکنے کا بڑا موقع دیا ہے، اس لیے وہ لڑکا بھی جو تجھ سے پیدا ہوگا مر جائے گا۔ پھر ناتن اپنے گھر چلا گیا، اور خداوند نے اس لڑکے کو جو اوریا کی بیوی کے داؤد سے پیدا ہوا تھا مارا، اور وہ بہت بیمار ہو گیا۔ اس لیے داؤد نے اس لڑکے کی خاطر خدا سے منت کی، اور داؤد نے روزہ رکھا اور اندر جا کر ساری رات زمین پر پڑا رہا، اور اس کے گھرانے کے بزرگ اٹھ کر اس کے پاس آئے کہ اسے زمین پر سے اٹھائیں، اور وہ نہ اٹھا، اور نہ اس نے ان کے ساتھ کھانا کھایا، اور 7ویں دن وہ لڑکا مر گیا۔ اور داؤد کے ملازم اسے ڈر کے مارے یہ نہ بتا سکے کہ لڑکا مر گیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جب وہ لڑکا ہنوز زندہ تھا اور ہم نے اس سے گفتگو کی تو اس نے ہماری بات نہ مانی، بس اگر ہم اسے بتائیں کہ لڑکا مر گیا تو وہ بہت ہی کڑکے گا۔ جب داؤد نے اپنے ملازموں کو آپس میں پھسپھساتے دیکھا تو داؤد سمجھ گیا کہ لڑکا مر گیا۔ سو داؤد نے اپنے ملازموں سے پوچھا، کیا لڑکا مر گیا؟ انہوں نے جواب دیا، مر گیا۔ تب داؤد زمین پر سے اٹھا اور غسل کر کے اس نے تیل لگایا اور پوشاک بدلی، اور خداوند کے گھر میں جا کر سجدہ کیا۔ پھر وہ اپنے گھر آیا، اور اس کے حکم دینے پر انہوں نے اس کے آگے روٹی رکھی اور اس نے کھائی۔ تب اس کے ملازموں نے اس سے کہا، یہ کیسا کام ہے جو تو نے کیا؟ جب وہ لڑکا جیتا تھا تو نے اس کے لیے روزہ رکھا اور روتا بھی رہا، اور جب وہ لڑکا مر گیا تو نے اٹھ کر روٹی کھائی۔ اس نے کہا کہ جب تک وہ لڑکا زندہ تھا میں نے روزہ رکھا اور میں روتا رہا، کیونکہ میں نے سوچا کیا جانے خداوند کو مجھ پر رحم آ جائے کہ وہ لڑکا جیتا رہے، پر اب تو وہ مر گیا، بس میں کس لیے روزہ رکھوں؟ کیا میں اسے لوٹا لا سکتا ہوں؟ میں تو اس کے پاس جاؤں گا، پر وہ میرے پاس نہیں لوٹنے کا۔ پھر داؤد نے اپنی بیوی بت سبا کو تسلی دی اور اس کے پاس گیا اور اس سے صحبت کی، اور اس کے ایک بیٹا ہوا، اور داؤد نے اس کا نام سلیمان رکھا، اور وہ خداوند کا پیارا ہوا۔ اور اس نے ناتن نبی کی معرفت پیغام بھیجا، سو اس نے اس کا نام خداوند کی خاطر یدیدیہ رکھا۔ اور یوآب بنی امون کے ربا سے لڑکا، اور اس نے دارالسلطنت کو لے لیا۔
اور جو آپ نے قاصدوں کی معرفت داؤد کو کہلا بھیجا کہ میں ربا سے لڑا اور میں نے پانیوں کے شہر کو لے لیا، بس اب تو باقی لوگوں کو جمع کر اور اس شہر کے مقابل خیمہ زن ہو اور اس پر قبضہ کر لے، تا نہ ہو کہ میں اس شہر کو سر کروں اور وہ میرے نام سے کہلائے۔ تب داؤد نے سب لوگوں کو جمع کیا اور ربا کو گیا اور اس سے لڑا اور اسے لے لیا، اور اس نے ان کے بادشاہ کا تاج اس کے سر پر سے اتار لیا۔ اس کا وزن سونے کا 1 قنطار تھا اور اس میں جواہر جڑے ہوئے تھے، سو وہ داؤد کے سر پر رکھا گیا، اور وہ اس شہر سے لوٹ کر بہت سا مال نکال لایا۔ اور اس نے ان لوگوں کو جو ان میں تھے باہر نکال کر ان کو آروں اور لوہے کے ہینگوں اور لوہے کے کلہاڑوں کے نیچے کر دیا، اور ان کو اینٹوں کے پزابے میں سے چلوایا۔ اور اس نے بنی عمون کے سب شہروں سے ایسا ہی کیا۔ پھر داؤد اور سب لوگ یروشلم کو لوٹ آئے۔ دوسرا سموئیل 13واں باب۔ اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ داؤد کے بیٹے ابی سلوم کی ایک خوبصورت بہن تھی جس کا نام تمر تھا۔ اس پر داؤد کا بیٹا ابنون عاشق ہو گیا، اور آمنون ایسا کڑنے لگا کہ وہ اپنی بہن تمر کے سبب سے بیمار پڑ گیا، کیونکہ وہ کنواری تھی۔ سو آمنون کو اس کے ساتھ کچھ کرنا دشوار معلوم ہوا، اور داؤد کے بھائی سما کا بیٹا یوندب آمنون کا دوست تھا، اور یوندب بڑا چالاک آدمی تھا۔ سو اس نے اس سے کہا، اے بادشاہ زادے، تو کیوں دن بدن دبلا ہوتا جاتا ہے؟ کیا تو مجھے نہیں بتائے گا؟ تب آمنون نے اس سے کہا کہ میں اپنے بھائی ابی سلوم کی بہن تمر پر عاشق ہوں۔ یوندب نے اس سے کہا، تو اپنے بستر پر لیٹ جا اور بیماری کا بہانہ کر لے، اور جب تیرا باپ تجھے دیکھنے آئے تو اس سے کہنا، میری بہن تمر کو ذرا آنے دے کہ وہ مجھے کھانا دے اور میرے سامنے کھانا پکائے تاکہ میں دیکھوں اور اس کے ہاتھ سے کھاؤں۔ سو آمنون پڑ گیا اور اس نے بیماری کا بہانہ کر لیا، اور جب بادشاہ اس کے دیکھنے آیا تو آمنون نے بادشاہ سے کہا، میری بہن تمر کو ذرا آنے دے کہ وہ میرے سامنے 2 پوریاں بنائے تاکہ میں اس کے ہاتھ سے کھاؤں۔ سو داؤد نے تمر کے گھر کہلا بھیجا کہ تو ابھی اپنے بھائی آمنون کے گھر جا اور اس کے لیے کھانا پکا۔ سو تمر اپنے بھائی آمنون کے گھر گئی، اور وہ بستر پر پڑا ہوا تھا، اور اس نے آٹا لیا اور گوندا اور اس کے سامنے پوریاں بنائیں اور ان کو پکایا، اور توے کو لیا اور اس کے سامنے ان کو انٹھیل دیا، پر اس نے کھانے سے انکار کیا۔ تب آمنون نے کہا کہ سب آدمیوں کو میرے پاس سے باہر کر دو۔ سو ہر ایک آدمی اس کے پاس سے چلا گیا۔ تب آمنون نے تمر سے کہا کہ کھانا کوٹری کے اندر لے آ تاکہ میں تیرے ہاتھ سے کھاؤں۔ سو تمر وہ پوریاں جو اس نے پکائی تھیں اٹھا کر ان کو کوٹری میں اپنے بھائی آمنون کے پاس لائی، اور جب وہ ان کو اس کے نزدیک لے گئی کہ وہ کھائے تو اس نے اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا، اے میری بہن، مجھ سے وصل کر۔ اس نے کہا، نہیں میرے بھائی، میرے ساتھ جبر نہ کر، کیونکہ اسرائیلیوں میں کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایسی حماقت نہ کر، اور بھلا میں اپنی رسوائی کہاں لیے پھروں گی؟ اور تو بھی اسرائیلیوں میں احمقوں میں سے ایک کی مانند ٹھہرے گا۔ سو تو بادشاہ سے عرض کر، کیونکہ وہ مجھ کو تجھ سے روک نہیں رکھے گا۔ لیکن اس نے اس کی بات نہ مانی، اور چونکہ وہ اس سے زور آور تھا اس لیے اس نے اس کے ساتھ جبر کیا اور اس سے صحبت کی۔ پھر آمنون کو اس سے بڑی سخت نفرت ہو گئی، کیونکہ اس کی نفرت اس کے جذبہ عشق سے کہیں بڑھ کر تھی۔ سو آمنون نے اس سے کہا، اٹھ چلی جا۔ وہ کہنے لگی، ایسا نہ ہوگا، کیونکہ یہ ظلم کہ تو مجھے نکالتا ہے اس کام سے جو تو نے مجھ سے کیا بدتر ہے۔ پر اس نے اس کی ایک نہ سنی۔ تب اس نے اپنے ایک ملازم کو جو اس کی خدمت کرتا تھا
بلا کر کہا اس عورت کو میرے پاس سے باہر نکال دے اور پیچھے دروازے کی چٹکنی لگا دے۔ اور وہ رنگ برنگ کا جوڑا پہنے ہوئے تھی، کیونکہ بادشاہوں کی کنواری بیٹیاں ایسی ہی پوشاک پہنتی تھیں۔ غرض اس کے خادم نے اس کو باہر کر دیا اور اس کے پیچھے چٹکنی لگا دی، اور تمر نے اپنے سر پر خاک ڈالی اور اپنے رنگ برنگ کے جوڑے کو جو پہنے ہوئے تھی چاک کیا اور سر پر ہاتھ دھر کر روتی ہوئی چلی۔ اس کے بھائی ابی سلوم نے اس سے کہا، کیا تیرا بھائی امنون تیرے ساتھ رہا ہے؟ خیر اے میری بہن، اب چپکی ہو رہے، کیونکہ وہ تیرا بھائی ہے، اور اس بات کا غم نہ کر۔ سو تمر اپنے بھائی ابی سلوم کے گھر میں بے کس پڑی رہی۔ اور جب داؤد بادشاہ نے یہ سب باتیں سنی تو نہایت غصہ ہوا، اور ابی سلوم نے اپنے بھائی آمنون سے کچھ برا بھلا نہ کہا، کیونکہ ابی سلوم کو آمنون سے نفرت تھی، اس لیے کہ اس نے اس کی بہن تمر کے ساتھ جبر کیا تھا۔ اور ایسا ہوا کہ پورے 2 سال کے بعد بھیڑوں کے بال کترنے والے ابی سلوم کے ہاں بال حصور میں تھے، جو افرائیم کے پاس ہے، اور ابی سلوم نے بادشاہ کے سب بیٹوں کو دعوت دی۔ سو ابی سلوم بادشاہ کے پاس آ کر کہنے لگا، تیرے خادم کے ہاں بھیڑوں کے بال کترنے والے آئے ہیں، سو میں منت کرتا ہوں کہ بادشاہ ماں اپنے ملازموں کے اپنے خادم کے ساتھ چلے۔ تب بادشاہ نے ابی سلوم سے کہا، نہیں میرے بیٹے، ہم سب کے سب نہ چلیں، تا نہ ہو کہ تجھ پر ہم بوجھ ہو جائیں۔ اور وہ اس سے بےجت ہوا، تو بھی وہ نہ گیا، پر اسے دعا دی۔ تب ابی سلوم نے کہا، اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو میرے بھائی آمنون کو تو ہمارے ساتھ جانے دے۔ بادشاہ نے اس سے کہا، وہ تیرے ساتھ کیوں جائے؟ لیکن ابی سلوم ایسا بےجت ہوا کہ اس نے آمنون اور سب بادشاہ زادوں کو اس کے ساتھ جانے دیا۔ اور ابی سلوم نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ دیکھو، جب آمنون کا دل میں سے سرور ہو اور میں تم کو کہوں کہ آمنون کو مارو تو تم اسے مار ڈالنا، خوف نہ کرنا، کیا میں نے تم کو حکم نہیں دیا؟ دلیر اور بہادر بنے رہو۔ چنانچہ ابی سلوم کے نوکروں نے آمنون سے ویسا ہی کیا جیسا ابی سلوم نے حکم دیا تھا۔ تب سب بادشاہ زادے اٹھے اور ہر ایک اپنے خچر پر چڑھ کر بھاگا، اور وہ ہنوز راستہ ہی میں تھے کہ داؤد کے پاس یہ خبر پہنچی کہ ابی سلوم نے سب بادشاہ زادوں کو قتل کر ڈالا ہے، اور ان میں سے ایک بھی باقی نہیں بچا۔ تب بادشاہ نے اٹھ کر اپنے کپڑے پھاڑے اور زمین پر پڑ گیا، اور اس کے سب ملازم کپڑے پھاڑے ہوئے اس کے حضور کھڑے ہوئے۔ تب داؤد کے بھائی سما کا بیٹا یوندب کہنے لگا کہ میرا مالک یہ خیال نہ کرے کہ انہوں نے سب جوانوں کو جو بادشاہ زادے ہیں مار ڈالا ہے، اس لیے کہ صرف آمنون ہی مرا ہے، کیونکہ ابی سلوم کے انتظام سے اسی دن سے یہ بات ٹھان لی گئی تھی جب اس نے اس کی بہن تمر کے ساتھ جبر کیا تھا۔ سو میرا مالک بادشاہ ایسا خیال کر کے کہ سب بادشاہ زادے مر گئے، اس بات کا غم نہ کرے، کیونکہ صرف آمنون ہی مرا ہے۔ اور ابی سلوم بھاگ گیا، اور اس جوان نے جو نگہبان تھا اپنی آنکھیں اٹھا کر نگاہ کی، اور کیا دیکھا کہ بہت سے لوگ اس کے پیچھے کی طرف سے پہاڑ کے دامن کے راستے سے چلے آ رہے ہیں۔ تب یوندم نے بادشاہ سے کہا کہ دیکھ، بادشاہ زادے آ گئے، جیسا تیرے خادم نے کہا تھا ویسا ہی ہے۔ اس نے اپنی بات ختم ہی کی تھی کہ بادشاہ زادے آ پہنچے، اور چلا چلا کر رونے لگے، اور بادشاہ اور اس کے سب ملازم بھی زار زار روئے۔ لیکن ابی سلوم بھاگ کر جسور کے بادشاہ عمیہود کے بیٹے تلمی کے پاس چلا گیا، اور داؤد ہر روز اپنے بیٹے کے لیے ماتم کرتا رہا۔ سو ابی سلوم بھاگ کر جسور کو گیا اور 3 برس تک وہیں رہا، اور داؤد بادشاہ کے دل میں ابی سلوم کے پاس جانے کی بڑی آرزو تھی، کیونکہ آمنون کی طرف سے اسے تسلی ہو گئی تھی
اس لیے کہ وہ مر چکا تھا۔ دوسرا سموئیل 14 باب۔ اور زرویہ کے بیٹے یوآب نے تاڑ لیا کہ بادشاہ کا دل ابیسلوم کی طرف لگا ہے، سو یوآب نے تکو کو آدمی بھیج کر وہاں سے ایک دانشمند عورت بلوائی اور اس سے کہا کہ ذرا سوگ والی کا سا بھیس کر کے ماتم کے کپڑے پہن لے اور تیل نہ لگا، بلکہ ایسی عورت کی طرح بن جا جو بڑی مدت سے مردہ کے لیے ماتم کر رہی ہو، اور بادشاہ کے پاس جا کر اس سے اس طرح کہنا۔ پھر یوآب نے اس سے جو باتیں کہنی تھیں سکھائیں، اور جب تکو کی وہ عورت بادشاہ سے کہنے لگی تو زمین پر اوندے منہ ہو کر گری اور سجدہ کر کے کہا، اے بادشاہ تیری دہائی ہے۔ بادشاہ نے اس سے کہا، تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا، میں سچ مچ ایک بیوہ ہوں اور میرا شوہر مر گیا ہے۔ تیری لونڈی کے 2 بیٹے تھے، وہ دونوں میدان پر آپس میں مار پیٹ کرنے لگے اور کوئی نہ تھا جو ان کو چھڑا دیتا، سو ایک نے دوسرے کو ایسی ضرب لگائی کہ اسے مار ڈالا، اور اب دیکھ کہ سب کنبے کا کنبہ تیری لونڈی کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو جس نے اپنے بھائی کو مارا ہمارے حوالے کر، تاکہ ہم اس کو اس کے بھائی کی جان کے بدلے جسے اس نے مار ڈالا قتل کریں اور یوں وارث کو بھی ہلاک کر دیں۔